सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। आज हम बात करेंगे जनाब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की, जिसका तीसरा दौर कल शुरू होने वाला है। इसमें अपोजिशन की जो शराइत हैं उनका क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा, इसके अलावा इमरान खान साहब के केसेस और उनका मुस्तकबिल, और इस हवाले से इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह करम। आज तो सर मेहमान है हमारे। हाँ, आज आप हमारे मेहमान हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मुज़ाकराती दौर कल शुरू होने जा रहा है, तीसरा दौर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमली तौर पर तो ये कल से ही मुज़ाकरात अमली तौर पर उनका जो है समझे पहला दौर ही होगा, जिस पे अमली तौर पर हुकूमत भी सीरियस होकर सोचेगी अपोजिशन की शराइत पर, और अपोजिशन जो है वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात रख देगी। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आपका ठीक तज्जिया है। बुनियादी तौर पे देखें, पहले तो यही चल रहा था, बैक एंड फोर्थ चीज़ें आ रही थी कि जी क्या शराइत है। हालांकि खान साहब ने डे वन से यही शराइत सेट की थी, मगर फिर भी शायद गवर्नमेंट साइड के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी थी। शायद वो समझ रहे थे कि बिहाइंड द लाइंस बात कुछ और है और सामने पीटीआई कुछ और कर रही है। तो अब तो क्लैरिटी से सामने है, और मेरे ख्याल से अब उन्हें कल वर्किंग करके आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से बयानात आए हैं उससे तो यही तासुर मिलता है कि अगर इन डिमांड्स पे कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं होती तो शायद चौथे राउंड की फिर नौबत ही ना आए। हाँ, ये धमकी दे भी चुके हैं ना। हाँ, लेकिन अच्छा उमर, इस हवाले से ना एक कन्फ्यूजन है। उमर यूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब से अकेले में मुलाकात हमें करनी दी जाए तो इससे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में अकेले में मुलाकात में क्या है, क्या खान साहब को वो कन्विंस करना चाह रहे हैं या क्या वजह है, मतलब, और ये क्या आपको ऑब्वियस है आप लोगों को कि अगर खान साहब से आप लोग मिलने जाते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब रिकॉर्ड हो रही होती है या वो सुपरविजन में होती है? अच्छा, बुनियादी तौर पे खान साहब से जिधर मुलाकात होती है वो प्राइमरीली उनका कॉन्फ्रेंस रूम है जेल का, जिसको कन्वर्ट किया गया है खान साहब के मुलाकात के कमरे में, और ओवर द पीरियड उस कमरे की हालत बदली है कि पहले जैसा आमने सामने बैठ के मुलाकात होती थी, फिर टेबल का साइज बड़ा होता गया, फिर टेबल के दरमियान शीशा आ गया, और वो मतलब पहले नहीं था। फिर पहले आप यूँ क्रॉस बात कर सकते थे, किसी ने अगर बात करनी है खान साहब के कान में भी इतनी लेवरेज ले लेता था बात कर ले। अब बिल्कुल सेपरेटेड है जो जिस एनवायरनमेंट में मुलाकात होती है, और फिर मुलाकात जिस तरह की हो रही है, जिस साइड पे डेलीगेशन बैठा है उस तरफ भी जेल का स्टाफ मौजूद है, बैक एंड पे खान के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक आधा बंदा वो होता ही होता है, और तो उसके अलावा साथ बैठे हुए आप कैसे मुज़ाकरात बातचीत यही तो कह रहे हैं, ये तो फिजिकल प्रेजेंस है ना। इसके अलावा जो बाकी तरह की प्रेजेंस है उसको भी कोई रूल आउट नहीं कर सकता। क्या वो मीटिंग से पहले उस कमरे को डीबग किया जाता है, नहीं किया जाता? क्योंकि देखिए ना, सर्विलेंस किसी भी फॉर्म में इलीगल है, आप किसी की भी सर्विलेंस नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी, और ख़ास तौर पे जब एक बंदा आपकी तहवील में है तो फिर आप अगर उसकी बातें रिकॉर्ड करना चाहें तो वो गैर मुनासिब है। तो यही खदशात का इज़हार पीटीआई वाले से ना कहते रहते हैं ना कि हमारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, उनको इस बात पे रिकॉर्ड भी होती है, समटाइम लीक भी हो जाती है, लेकिन सबकी होनी चाहिए, फिर वो बराबर में होने चाहिए। वो होती है ना, जजेस ने ऐसे तो नहीं लेटर लिखा चाहिए वो तो फिर सबकी रही है। अच्छा, एक और सवाल है, फिर मैं चाहूँगी भले नौशीन फिर उसके बाद बात कर लें, वो ये कि जो मुज़ाकरात की बात जिस तरह ये भी कर रही हैं कि कल फाइनली तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से पहले पीटीआई ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, यानी पहले कहा कि 30 जनवरी तक होंगे, फिर ये कहा कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब अली अमीन साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप कम से कम ये तो कह दें कि आप कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब ये क्या मसला है कि कोई ना कोई एक बार कोड ज़रूर वो लगा रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ रहे हैं, इस तरह की बातें तो ओवरऑल वैसे करनी नहीं चाहिए। कल टेबल पे जब बैठेंगे ओपन डिस्कशन होगी, ये वहाँ की बातें हैं, और खान साहब ने मैंडेट ये हर किसी को तो दिया नहीं है, एक 7 रुकनी कमेटी के पास है और वो फुली एम्पावर्ड है इन चीज़ों में बात करने, और सेंसिबली बात कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक कमीशन की फॉर्मेशन का ताल्लुक है, ठीक है, कमीशन किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस की नौयत के मामले पे बनता रहा है। मतलब आज से पहले कितने मामलात पे कमीशंस बने, ये मॉडल टाउन का इंसिडेंट था। अगर पैरेलल ड्रॉ करें 26 नवंबर का वाक़या और मॉडल टाउन के वाक़े में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ भी हुकूमत ने गोली चलाई, चले वो सूबाई हुकूमत थी, आज वही हुकूमत मरकज़ में बैठी हुई है और वही कैबिनेट है, ठीक है ना, जिन्होंने गोली चलाई, तो इस पर क्यों नहीं कमीशन बन सकता? इसी तरह 9 मई के वाक़यात हैं, ट्रायल एक सेपरेट चीज़ है, ट्रायल कोई रुक तो नहीं जाने,
کہ مطلب آپ کہیں کہ جی کسی طرح سے ان پہ باہر آ جائے گا یا کوئی ایویڈنس چینج ہو جائے. ان کی ایک سیپریٹ ایویڈنس ہے جو چلان سبمٹ ہوا ہے, اسی کے لحاظ سے انہوں نے پروسیڈ کرنا ہے. مگر یہ اوور آل واقعات کو دیکھنے کے لیے ایک 9 مئی سے پہلے کہ کیا لینڈسکیپ تھا, 9 مئی پہ کیا ہوا, پوسٹ 9 مئی کیا ہوا, پھر جس طرح سے عمر ایوب صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی کہ جی ملٹری کسٹڈی میں لوگوں پہ ٹارچر ہوا. اب بات کہہ دینے سے اور ہونے میں بڑا فرق ہے, تو اس چیز کو پروب ہونا چاہیے. مطلب یہ چیز لائٹلی نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کمیشن جو بنے دیکھیں ایک سمیع اللہ جو بندہ آیا ہے ملٹری کسٹڈی والا, مطلب بظاہر اس کو آپ دیکھیں اسپتال میں وہ نہیں ہے اپنی سینسز میں, کیا اس کی پہلے یہ کنڈیشن تھی جانے سے پہلے, بعد میں اگر ایسی ہے تو کس وجہ سے. تو یہ ٹی او آرز میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو ان ساری چیزوں کو پروب کرنا چاہیے. اچھا عمیر صاحب, ٹی آر او کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کی سربراہی پر بھی آپ لوگوں کی کوئی شرائط ہوں گی. دیکھیں بظاہر تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہی آیا نا کہ 3 سینئر ججز پہ کمیشن ہو. اب یہ دیکھیں یہ سبجیکٹ ٹو ڈیبیٹ ہے. ابھی دیکھیں نا میرے پاس اس چیز کا مینڈیٹ ہے, یہ تو کمیٹی ادھر بات کرے, گورنمنٹ سائڈ کچھ اور بات کرتی ہے. مطلب یہ تو دیکھیں نا اوور آل پھر جن لوگوں کو کمیشن میں بٹھانا ہے ان کی بھی تو آمادگی ضروری ہے. اب ہم تو کہہ دیتے ہیں 3 پروپوز, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, ان میں سے ایک جج صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھنا چاہتا, تو اس میں آپ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ ساری ڈسکشن کی باتیں ہیں, اور ٹی او آر سب سے امپورٹنٹ ہوں گے. دیکھیں نا اگر ایک لمٹ کمیشن بن بھی جائے اور اس کے ٹی او آرز ہی بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں, تو ایسے کمیشن کا کیا فائدہ ہے, وہ تو آئی واش ہوگا. تو سر جاوید اقبال صاحب کمیشن بنا دیتے تھے, سربراہ بن جاتے تھے, رپورٹس آتی تھی, کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. اچھا یہ بشرا بی بی صاحبہ کا کردار کیا ہے؟ بار بار ان کا نام آتا ہے کہ یہ ایک مذاکرات وہ ہیں جو یہاں ہو رہے ہیں, ایک مذاکرات وہ ہیں جو کہیں پیچھے ہو رہے ہیں, مطلب سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں اس میں اس کا حوالہ دوں گی کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا, گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا, مروت صاحب نے کہا کہ جی یہ لوگ پیغامات لگے گئے, کبھی کہہ رہے تھے 26 نومبر سے پہلے ریلیز کر دیں گے خان صاحب کو. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس پہ کوئی بھی ووکل ہونے کو تیار نہیں ہے جن کے نام آ رہے ہیں. نہ نقوی صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, نہ گنڈا پور صاحب نے کوئی خاص اسٹیٹمنٹ دیا. اب دیکھیں نا جن کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کلیریفائی تو وہی کر سکتے ہیں, انٹل اینڈ انلیس دیکھیں کہ دیکھیں ماڈرن زمانہ ہے, کوئی پروف ہو, کسی کی کوئی آڈیو لیک ہو گئی ہے, یا پھر کسی کو آپ نے جو ہے نا گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب کوئی اس طرح کی کنیکٹیوٹی ہو تو بنائے. ورنہ دیکھیں گنڈا پور صاحب کی طرف جو ہے نا انٹیریئر منسٹر کا آنا جانا تو صوبے کا لگا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے. اب ان ملاقاتوں میں کیا بات ہوتی ہے تو اس پہ تو وہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ولنگنیس ہے کہ چیزوں کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی, تو اس اپرچونٹی کو گورنمنٹ کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. دیکھیے مذاکرات کبھی بھی ایک پارٹی جیتتی یا دوسری ہارتی نہیں ہے. مذاکرات ہمیشہ دونوں سائڈس کے لیے ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو اس چیز پہ اگر یہ سمجھدار ہوں تو کیپٹلائز کر لیں گے. اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فائدہ ہے. درست. اچھا ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گی, پھر نوشین بلی کہیں گی, کافی ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں, وہ یہ کہ آپ کے خیال میں انٹرنلی پارٹی میں کیا اختلافات موجود ہیں؟ میں علیمہ خان صاحبہ کی وہ جو چیٹ لیک ہوئی تھی, اب دیکھیں اس پہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے یس اور نو نہیں کیا کہ یہ درست نہیں ہے یا یہ فیک ہے یا یہ اس کو مطلب فورج کیا گیا ہے. اب اس چیٹ سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کے بھی پارٹی کے اندر سٹیکس وہ چاہتی ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں بھی یہ رہا کہ وہ پارٹی پہ بڑا ہولڈ رکھا, اسپیشلی 26 نومبر کے بعد. پارٹی میں کیا ریزسٹ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ نون لیگ میں ریزسٹنس نہیں ہے, مریم صاحبہ, شہباز شریف صاحب, یہ الگ الگ گروپس ہیں, سب کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب, زرداری صاحب, الگ الگ گروپس ہیں. تو آپ کی پارٹی کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ کیوں نہیں ریزالو ہو پا رہا؟ مطلب عمر ایوب صاحب یا کوئی بھی ہو, بیرسٹر گوہر صاحب, پارٹی کو وہ سٹینڈ نہیں دے پا رہے جو خان صاحب کے دور میں تھا. اچھا دیکھیں یہ اب کافی ساری مختلف اس میں باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو اینگل ہے کہ کیا فیملی کا پولیٹکس میں کوئی رول ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کی غیر موجودگی ہے, ایک ویکیوم ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جیل میں ہیں, جیل سے انسٹرکشنز آنی, جو لوگ ملیں گے وہی ظاہری بات ہے کنوے کریں گے, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ رولز لوگوں کے بن جاتے ہیں, چاہے وہ رول دیے گئے ہوں یا نہ دیے گئے ہوں. مگر ظاہری بات ہے جب آپ خان کا میسج کنوے کریں گے, آپ پبلک ایٹ لارج کے لیے آپ ایک امپورٹنس کمانڈ کریں گے, لوگ آپ کی بات کو سنیں گے بھی صحیح. مگر جو اوور آل خان صاحب کی پالیسی ہے, انہوں نے اپنی پالیٹکس کو اپنی فیملی سے سیپریٹ رکھا ہوا ہے, اور ان لائک پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ ہیریڈیٹری جماعت نہیں ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ایسی ہے کہ وہ کسی اور ہیریڈیٹری ایلیمنٹ
کو اس طرح سے قبول کرے. تو یہ چیزیں چلتی اگر رہیں بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اینڈ پہ جو پارٹی کے اندر دیکھیں، پارٹی کے اندر اختلافات ضروری ہوتے ہیں، وہ اس سینس میں ضروری ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہاں کہ دو موقف ہوتے ہیں کہ آج ایسا ہے کہ جی کوئی پارلیمنٹ کے اندر بھی کانڈکٹ ہے، سمجھے ایک سائڈ کا موقف ہوگا کہ نہیں جی آپ جو پارلیمنٹ میں آج کے دن جو آپ نے کنڈکٹ کیا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ہاؤس کے اندر بیٹھ کے تقریریں کرنی چاہیے. مگر ایک سائڈ کا موقف کہ نہیں ہمیں واک آؤٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مگر براڈر کیا ہے کہ عمران خان کی امبریلا کے انڈر سارے ایک ہیں. لیڈر کس کو مان رہے ہیں؟ عمران خان کو. عمران خان کی لائن تو کوئی نہیں کراس کر رہا نا. پرابلم تب ہوئے جب وہ عمران خان کی لائن کراس کر کے مخالفوں کی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے. درست. اچھا عمیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے درخواست دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی طرف سوچا جا سکتا ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے کہہ دی، یہ بات تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کا کوئی ایسی درخواست دینے کا ارادہ؟ نہیں، بات ہے کہ عمران خان کو جیل میں کیوں رکھنا ہے؟ کیوں؟ بات ہے کہ عمران خان کو پہلے آپ نے پولیٹیکلی قید کیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی عمران خان کے 520 دنوں کا حساب کون دے گا؟ کسی ایک کیس میں کنوکشن سٹینڈ کی، 3 کیسز میں بیک ٹو بیک الیکشن سے پہلے سزا کرائی گئی نا، اور پھر ضمانتیں بھی ہوئی کئی کیسز میں. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر سزا سیٹ اسائڈ ہو گئی یا سزا سسپینڈ ہو گئی کہ مطلب آپ کے کیس میں جان نہیں تھی. آپ نے اس لیے خان صاحب پہ کیسز بنائے کیونکہ آپ 2024 کے الیکشن کی ریس میں سے عمران خان کو باہر رکھنا چاہتے تھے. اور آج بھی عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی آبجیکٹو سے رکھا ہے کہ تاکہ جو نظام، جو ہائیبرڈ نظام بنایا گیا اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے، انہوں نے آرام سے تو بیٹھنا نہیں ہے، چاہے وہ کے پی کے ہوں یا جدھر بھی ہوں، انہوں نے پھر کال دینی ہے، پھر موومنٹ ہوئے گی، جلسے ہوں گے، ہلا گلا ہوگا، جو حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب اس سال بھی باہر آنا بڑا مشکل ہے. یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر دیکھا جائے تو پھر تو باہر نہیں آ سکیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جتنا انہوں نے کر لیا نا، ایک سسٹم کی بھی لمٹ ہے نا. سسٹم نے اپنا میکسیمم زور لگا لیا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے. مطلب اگر 9 مئی آنورڈز دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، پھر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. کیا آج بھی تحریک انصاف کے پولیٹیکل آفیسز فنکشنل ہیں؟ نہیں ہیں. کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی گئی، بہت ساری چیزیں ہوئی. جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے کیا وہ حلقوں میں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. تو یہ ساری کرنے کے باوجود تحریک انصاف سروائیو کر گئی نا. دوسرے اینڈ نے کیا ڈیلیور کرنا تھا؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے تحریک انصاف کو کنٹرول کر لیا، مگر دیکھیں سال ہونے کو آ رہا ہے. عمران خان کو پاور کوریڈور سے باہر ہونے کو 3 سال آ رہے ہیں. ان 3 سالوں میں آپ نے پوسٹ عمران خان کیا ویزیبل چینج دی ہے؟ کوئی دی ہے؟ نہیں دی. آپ سے نظام نہیں سنبھل رہا. تو جب نظام نہیں سنبھل رہا تو الٹیمیٹلی عمران خان تو اندر رہ کے بھی کامیاب ہو گیا. اور اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ نظام میں اتنی قوت ہے کہ عمران خان کو فردر رکھ سکے. یہ ابھی اس وقت خان صاحب ٹیکنیکلی کن کیسز میں جیل میں ہے؟ کیونکہ دیکھیں توشہ خانہ وغیرہ میں تو غالباً ان کی ضمانتیں ہو چکی تھیں. ابھی کس وجہ سے جیل میں؟ کیونکہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی سزا آنی تھی اس میں کہا جا رہا تھا کہ اگر اس میں سزا ہو جاتی ہے تو پھر شاید یہ وہ میجر کیس بن جائے گا جس میں خان صاحب جیل میں ہوں گے. تو ابھی کس کیسز میں جیل میں ہیں؟ دیکھیں خان صاحب ابھی جیل میں ہیں ایز انڈر ٹرائل پرزنر. خان صاحب جیل ملزم کی حیثیت سے کانوکٹ نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ ابھی ایک بھی سزا آن ریکارڈ نہیں ہے کہ جو وہ سرو کر رہے ہیں. تو ابھی جو بیسٹ بیٹ یعنی یہ سزا کسی کھاتے میں نہیں ہے جو گزار رہے ہیں اس وقت وہاں جیل میں. وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ایز انڈر ٹرائل پرزنر. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا حساب کون دے گا. تو یہ دیکھیں اوور آل ابھی آپ نے 9 مئی کے کیسز میں جو ہے نا عمران خان کی ضمانت ود ہولڈ کی ہوئی ہے. تو جس دن ہیئرنگ ہو جائے تو دیکھیں 9 مئی کے کیسز میں چلیں یاسمین راشد ہو گئے، بڑے نام ہو گئے، یہ نہیں باہر آئے. مگر باقی جو اتنے چھوٹے رولز والے تھے بہت سارے لوگوں کی ضمانت ہو گئی. عمران خان پہ تو میکسیمم آپ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ 109 مشورے کا. تو اس میں کتنی دیر آپ رکھ لیں گے اندر؟ تو وہ بھی کیسز میں ضمانت ہونی ہے. اچھا یہ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کی طرف سے، لیکن وہ ان کو نہیں بادر کیا کوٹ لکھپت والوں نے. آپ کے خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پروڈکشن آرڈر چیئرمین سینٹ یا ایون نیشنل اسمبلی کے جو سربراہ ہیں وہ اگر ایشو کریں قومی اسمبلی کے تو کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی 2 چیزیں. ایک تو دیکھیں پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے اعجاز چودھری صاحب کا 18 ماہ بعد. اعجاز چودھری صاحب کی سینٹ کی ٹرم کتنی تھی؟ 6 سال کی. 1/4 ٹرم بندے نے جیل میں گزار دی. وہ کتنوں کا ریپرزینٹیٹیو تھا؟ وہ سینیٹر ہے پنجاب سے، وہ پورے پنجاب کا ریپرزینٹیٹیو تھا. پورا پنجاب ان ریپرزینٹیڈ رہا اس پیریڈ میں. تو کسی مہربان نے کوشش نہیں کی. تو اب ایک مہربان نے چلیں
پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیا، مگر پھر اس سے ضائع ہوتا ہے کہ حکومت کی وقت کتنی ہے کہ ایک پروڈکشن آرڈر ایک حکومت امپلیمنٹ نہ کرا سکے تو باتیں بہت ساری عیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی اپنی ول کی وجہ سے ہوا یہ؟ نہیں، ان کے ابھی سسٹم میں ان کی اتنی چل نہیں رہی۔ اگر ان کا اتنا دیکھیں ہائیبرڈ نظام ہے نا، بات ہے اپنے پیروں سے آئے ہوئے ہوتے، 17 سیٹوں والے اگر کوئی کنسیشن دینا بھی چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے، انہیں پھر پوچھنا پڑتا ہے۔ یہی بات میں اس سوال سے کنیکٹ کروں گی کہ جو سیاسی قیدیوں والی بات ہے، اس پہ بھی رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ جو حکومت کے اختیار میں ہوں گے مطلب ان کو رہا کر دیا جائے گا پی ٹی آئی سے فہرست لینے کے بعد، تو کون سے ان کے اختیار میں اور کون سے ان کے اختیار میں نہیں ہے؟ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بات ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتی، پی ٹی آئی کا موقف نہیں سمجھ رہے۔ پی ٹی آئی لگاتار کیا کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کا الزام کون ہم پہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کا ڈائریکٹ الزام ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس اسٹیٹمنٹ سے آتا ہے، آخری پریس کانفرنس تک لگاتے آ رہے ہیں نا۔ تو بات ہے اس پہ کوئی بھی اگر یہ کنسیشن دیں گے، کوئی بھی کمیشن بنائیں گے، کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ بنا سکتے ہیں؟ انہیں آن بورڈ لیں گے نا، تو اسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہیں مذاکرات میں، مطلب جو اگر آن بورڈ ہیں تو پھر میرے خیال سے پھر کسی اور نہیں بیٹھنے کا بنتا ہی نہیں ہے، بیٹھنا سیاسی قوتوں کا بنتا ہے۔ دیکھیں اس طرح تو دیکھیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے، گولی تو پھر پولیس نے بھی چلائی ہے 26 نومبر والے واقعے میں، کیا آپ آئی جی اسلام آباد کو ساتھ بٹھائیں گے؟ وہ تو نہیں بنتا، یہ تو سیاسی قوتیں بیٹھی ہیں، بات ہے ان سے انگیج کریں، ان سے پوچھ لیں، ان کا جو موقف ہوگا یہ پھر اس پہ چیزیں باتیں آ جائیں۔ لاسٹ میرا کویشچن ہے، بس میں کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں ویسے پی ٹی آئی کا پرسیپشن یہ ہے کہ کوئی سزا جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سزا نہ ملے، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ جی سزا ملنی ہے، لیکن آپ کے خیال میں وہ کتنی مطلب کتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ جو آخری ٹائم ہوا اس میں بظاہر یہ لگا کہ جج صاحب بس صرف ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے کہ خان صاحب بھی نہیں آئے۔ میرا سوال یہ کہ ایک ملزم جو کہ جیل کے اندر موجود ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں موجود ہو اور وہ سزا سننے کے لیے اپنی اس کو نہ لایا جائے، یا وہ خود یہ کہہ دے کہ میں نہیں آنا چاہتا؟ اور دوسرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2025 میں خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ اچھا، پہلے تو یہ 2025 میں بالکل عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ وہ کیوں آ رہے ہیں کہ اوور آل دیکھیں جنرل مشرف کا ایک دور گزرا، نواز شریف قیدی تھے اس کے، نواز شریف باہر نہیں آ سکے، کیوں نہیں آ سکے؟ مشرف نے کسی نہ کسی حد تک ڈیلیور کیا تھا، اس سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا۔ عام بندے کی حالت دیکھیں پہلے سے ابتر ہوئی ہے۔ آپ بے شک عمران خان نے جس پوائنٹ پہ چھوڑا اس وقت عوام اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی، مہنگائی ہوگی، یہ وہ، مگر وہ سارے اعداد و شمار آج کے سے کمپیئر کریں کہ اس وقت جو ایک بندے کے پاس ڈسپوزیبل انکم تھی وہ کتنا خرچ کر سکتا تھا اپنے گھر پہ، آج کتنا کر سکتا ہے، اس کی کیا کیپیسٹی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئی، اس سٹیبلٹی لانے کی وجہ سے عمران خان کا آنا 2025 میں کنفرم ہے۔ سیکنڈلی جو القادر والی بات ہے، دیکھیں القادر کو یہ یوز کر رہے ہیں وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی گیم کہ ایز اے تھریٹ، مگر عمران خان صاحب کو اس کا کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، عمران خان اس مائنڈ فریم کے ساتھ کہ دیکھیں 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 2 سزائیں ہوئیں، تیسرے جج صاحب آئے، انہیں کہتے کہ آج آپ نے ہیٹرک نہیں کرنی، تو مطلب وہ اس مائنڈ فریم کے ساتھ ہے کہ وہ سزا سنانی ہے سنائیں، وہ سسٹم سے لڑ کے آ رہے ہیں، مطلب ان میں اتنی کیپیسٹی ہے، وہ مڈ وے نہیں ڈھونڈ رہے۔ تو القادر کی بھی سزا ہو جائے تو یہ سنا دینی چاہیے۔ بات ہے کہ جج صاحب نے جو اس میں ریزن لکھی ہے کہ جی ملزمان پیش نہیں ہوئے، دیکھیں عمران خان کدھر موجود ہیں؟ اڈیالہ میں، بالکل، اور جج صاحب ٹرائل کدھر کر رہے ہیں؟ جج صاحب جیل ٹرائل پہ گئے ہیں اڈیالہ میں، تو خان صاحب کس کی کسٹڈی میں؟ جج صاحب کی۔ اور عمران خان صاحب کا بیرک جج صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ، کوئی دور اڈیالہ میں بھی نہیں ہے۔ جج صاحب اونچا سے اگر فیصلہ پڑھنا بھی شروع کرتے تو عمران خان کو سیل میں آواز جانی تھی۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ بات ہے جب آپ نے سنانا ہو تو آپ رات 12 بجے بھی سنا دیں گے فیصلہ۔ تو کیا کوئی جج صاحب کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں چل رہی کہیں اور؟ نہیں پتہ نہیں، مگر بات ہے نظام عدل پہ ہم کوشچن مارک ریز کر رہے ہیں اس طرح کے کاموں سے کہ ایک طرف دیکھیں جب سائفر کا فیصلہ سنانا ہوتا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب ابھی اپنے 342 کا بیان لکھا رہے ہوتے ہیں اور جج صاحب کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فوراً سزا سناتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ صحیح۔
اچھا عمیر صاحب، میرا آخری کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے اختیار میں سیاسی قیدیوں کی رہائی تک بھی نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن میں بھی ٹی آر اوز بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے واقعی کچھ نکلے گا؟ جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اگر چاہتی ہے کہ مذاکرات میں سے کچھ نکلے تو وہ سائڈ شوز بند کرے. میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو آپ دیکھیں نا، نون لیگ کی بھی بے چینی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ انہی وزیر صاحب نے کہا کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، آپ جی آئی واش ہیں، اس طرح کے لفظ استعمال کیے. مگر میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ یہ مذاکرات اوپننگ ہے ہمارے پاکستان میں ایک نئی الیکشن کی ڈیٹ کی. الٹیمیٹلی سیاسی پارٹیز خود طے کریں گی کہ اگلا الیکشن کس وقت ہونا ہے، کن حالات میں ہونا ہے، اور اسی ٹیبل سے طے ہوگا. اچھا، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سنا آپ کا. اللہ حافظ. سو ویورز، مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.